बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफ़ा विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पर कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का अजाफी नोट, जो कहा वही बात हुई। अब भी वक्त है, अब आगे क्या होगा जहाँ सुबह सुबह ही करना चाह रहा था मैं इस पर जो है यानी वीलॉग, बल्कि रात को ही करना चाह रहा था, लेकिन एक तो कुछ तबीयत ठीक नहीं और फिर कुछ चीज़ें थी। मैंने कहा जब एक दफ़ा पूरी डिटेल आ जाए तो उसके बाद एक अथेंटिक यानी बात की जाए तो वो यानी ज़्यादा बेहतर होगी। तो जनाब ऐसे है कि जो केस 90 दिन में यानी इलेक्शन का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ था, और जिसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान मोस्ट जस्टिस फाजिज़ा साहब की निगरानी में 3 रुकनी बेंच यानी जो सुन रहा था, 4 रुकनी बेंच था शायद, तो उन्होंने जनाब जो चीफ इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान से फिर 8 फरवरी की तारीख भी ली। तो जैसे कि यानी बाकी जो मज़ीद जज साहबान थे उनके साथ अतर मिनल्ला साहब ने यानी बिल्कुल एग्री फरमाया था, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने एक अजाफी नोट कर दिया कि वो इस पर एक अजाफी नोट फरमाएंगे। अच्छा जी, कहने को मतलब ये एक सुप्रीम कोर्ट के एक मज़ीद जज हैं, ये उनका एक अजाफी नोट है, बट मैं ये समझता हूँ कि रियासत की और हम सब की आंखें खोलने के लिए ना ये मतलब काफ़ी है। अनफ इज़ अनफ, जैसे वो कहते हैं ना जी। तो वो ही बातें, ठीक है जी, जो आपको याद होगा कि जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, और इवन मैंने एक वीलॉग किया था, आपको याद होगा, नामजद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजिज़ा साहब से लेकर अतर मिनल्ला साहब तक, उस वक्त जो जज थे, और मुहतरमा मुसर्रत हलाली साहबा भी थी उस वक्त। तो इन सब के तकरीबन यानी नाम मैंने एक वीलॉग किया था, और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का रोना है यानी वो मैंने रोया था, जो जुडिशल हिस्ट्री है यानी वो सारे यानी मामलात थे, यानी उनका मैंने यानी जिक्र किया था। और मज़े की बात ये कि आई एम वेरी प्राउड कि जो बातें मैंने वो यानी आज से 4 माह पहले अपने वीलॉग में यानी की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोअज़्ज़ज़ ये जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तूरी जज हैं, तो इसमें मैंने बाकी वो जो हम ख्याल टाइप ग्रुप है, बंडियाल एंड वो जो ग्रुप था, मैंने उनको नहीं मुखातिब हुआ था। तो जो मेरी थी जो यानी उम्मीद आप कह लें, वो डेफिनेटली ये जो दस्तूरी जज हैं जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हुए हैं, तो मैंने वो तकरीबन 7 मुअज़्ज़ज़ जज थे उस वक्त, तो मैंने यानी उन्हीं को ही नेगोशिएट और जो इल्तमास और इल्तजाज उनकी खिदमत अक़दस में की थी, तो वो मैंने यानी उसी वक्त की थी। तो उस वक्त आप देखिए कि मैंने कार्लिनिया साहब यानी पटेल साहब, किसी हद तक उनका यानी किरदार बड़ा यानी रहा है, लेकिन मैंने यानी उस वक्त ये भी कहा था कि उस तरह का यानी वाज़िया किरदार नहीं रहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी आयन शिकन और दस्तूर शिकन और जो कौमी गद्दार है उसके ख़िलाफ़ मतलब कोई यानी स्टैंड यानी लिया गया हो। और मैंने फिर ये भी अर्ज़ की थी उसमें, ये तमाम जो मुअज़्ज़ज़ जजेज़ हैं, कि जनाब एक तो ये कि अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, कि जिस तरह का खलवाड़ 75 ईयर से हो रहा है, और ख़ास तौर पे 2017 से, जैसे ये साकिब नसार से जो एक गंदगी शुरू हुई थी, और वो लास्ट यानी उमरता बंदयाल तक, यानी जो जिस तरह मामलात रहे, जिस तरह यानी पाकिस्तान का यानी इवन हमारी जो अदलिया की रेटिंग है वो गिरी, और दुनिया में वो 129वें नंबर पर चली गई। तो यानी जिस तरह के मन मौजी तो मन मर्जी यानी फैसले यानी उन हम ख्याल सहूलतकारों ने किए, ठीक है जी, उसकी वजह से फिर जिस तरह उन सहूलतकारों और यानी कौमी मुजरमों ने जिस तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को 2017 में घर भेजा पनामा पर, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, तो खैर मैं तो उन दिनों में ही लिख रहा था और रियासत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि जनाब ये दस्तूरी मुजरिम भी रुक जाएं, ये जो सहूलतकार हैं ये भी रुक जाएं, और मुल्क को आप चलने दें, क्योंकि आगे चल के आपके गले की हड्डी ये मामलात ऐसे बनेंगे कि वहाँ से आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। और अब आप देखें कि यानी अभी आप ये जो जितने मामलात हुए हैं उसके बाद आप देखें कि एक कठपुतली को लाया गया, फिर उसने जो इस मुल्क की माशरत, मईशत, अखलाकियात, सफारतकारी
اچھا جو یعنی اداروں کے ساتھ جو کیا، ٹھیک ہے جی، جو یعنی اخلاقی یعنی گراوٹ ہوئی، جس طوفان بدتمیزی اور ایک جو عجیب و غریب یعنی نسل کی پیداوار ہوئی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ جب بھی یعنی کسی بھی آپ قومی جو قیادت ہوتی ہے اس کو آپ روکتے ہیں اور دستور کی آپ خلاف ورزی کرتے ہیں، تو پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ آتے ہیں، اور ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہوا، یاد رکھیے گا۔ میں 2017 سے 2019 تک یہ لکھتا تھا کہ قدرت آ چکی ہے یعنی اپنی حرکت میں، اور پاکستان میں دستور کی جو سپر میسی ہے یعنی وہ ہو کے رہنی ہے، ٹھیک ہے، اور تمام دستوری مجرم کٹہرے میں آ کے رہنے اور قدرت کی پکڑ میں آ کے رہنے۔ اور کئی لوگوں کو آپ نے قدرت کی پکڑ میں یعنی آتے ہوئے دیکھا کہ جنہوں نے آئین توڑا ہے، دستور توڑا ہے، وہ یہاں سے بھاگ بھی گئے ہیں، تو کس قسم کا ان کا عبرتناک انجام ہوا؟ تو کچھ چیز ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا اس وقت میں یہ بھی لکھتا تھا کہ وہ کچھ ہوگا اداروں کے ساتھ بھی اور تمام معاملات کے ساتھ بھی کہ جو آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ 9 مئی سے لے کر اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو کچھ ہوا وہ کسی کے گمان میں نہیں تھا لیکن ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ میں پھر ایک چیز کہہ رہا ہوں، اور میں بار بار اکثر اداروں کے جو ہماری قیادت ہے بڑی محب وطن ہے اور دستور پر چلنے والے لوگ ہیں، نو ڈاؤٹ، تو ان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے میں گائے بگائے یہ ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ سر حالات اب اس طرح نہیں چل سکتے جس طرح 75 ایئر سے جو کھلواڑ یعنی ہوتا رہا ہے، تو اب بڑی کلیئرٹی کے ساتھ عوام کے مسائل حل کرنے پڑیں گے۔ عوام کا پیسہ، میں پھر کہوں گا، عوام کا پیسہ عوام کے اوپر کرنا، ہر کسی کو صرف وہ کام کرنا پڑے گا جو اس کا کام ہے، اور جیسے دنیا میں تمام ادارے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، وہ کرنا پڑے گا۔ اور یعنی یہ باتیں میں اشارتاً یعنی کہتا رہوں، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں عدالتوں سے نکل کے آ رہی ہیں۔ اچھا جو لوگ پروپوگیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ 4 آنے کی چیز کو نا 50 روپے کا بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، ایون آپ یہ جو نیشنل میڈیا آپ کا ٹیلی ویژن دیکھیں، کبھی ایسی باتیں نہیں ہوتی۔ اب میں وہاں سنتا ہوں کئی اینکر دوست اور تجزیہ نگار ہوتے ہیں، بڑا ڈائریکٹلی چیزوں پہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو پہلے نہیں، لیکن وہ مقصد یہ نہیں کہ ہر چیز کا ایک یعنی وقت ہوتا ہے، اور اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو پوری طرح دستور پاکستان کے اوپر یعنی لایا جائے اور وہاں کھڑا کر دیا جائے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جناب جو اضافی نوٹ لکھا ہے، ایک تو انہوں نے جناب یہ کہا کہ جو یعنی الیکشن 90 ڈیز میں نہیں ہوئی ہے تو ریاست نے دستور کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ صدر اور جو چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے یہ جو 8 فیب کا بھی ٹائم دیا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریشر میں انہوں نے دیا ہے کہ یہ بھی آئین کی یعنی سیدھی آئین توڑا گیا، اور یہ یعنی آئین کی یعنی خلاف ورزی، اور 90 ڈیز میں، اور یہ جو نگران حکومتیں یہ 90 ڈیز سے آگے کیوں گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے۔ تو اب آپ یہ چیز دیکھیں گے، یہ جسٹ ایک میں یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا سا نا ایک نا اطہر من اللہ صاحب کا فلر ہے، آگے چل کے آپ کو بہت ساری چیزیں سخت ہوتی نظر یعنی آئیں گی۔ اور میں کہتا تھا نا کہ دستور پہ چلنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ 30 نومبر 2026 یہ وجدان کی بات بتا رہا ہوں میں کہ قدرت ایک فیصلہ کر چکی ہے کہ پاکستان میں سویلین سپرمیسی اور دستور کا نفاذ ہونا ہے، پاکستان کو خوشحال ہونا ہے، پاکستان میں عوام الناس کو ان کے یعنی حقوق ملنے ہیں۔ تو میں پھر یہ کہوں کہ جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، یہ وہی یعنی بات کہہ رہے ہیں کہ انف از انف۔ اب ڈیفینیٹلی مزید جو ہے وہ یعنی گنجائش نشتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایوب خان کی جو دستور شکنی تھی، یحییٰ کی، پھر ضیاء الحق کی، پھر پرویز مشرف کی، اور اس کے بعد کا جو کھلواڑ رہا ہے اب تک، تو انہوں نے بڑا واضح طور پر اس نوٹ میں لکھ دیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مطلب کافی ہے یعنی وہ چیزیں یعنی سمجھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ دستور شکنی کرتے کرتے یعنی پاکستان کو یعنی ہم اس نیج پہ لے کے آئے ہیں کہ اب ایک جو کلٹ آپ پیدا کر بیٹھے ہیں، جو ایک فطوری فتنہ ہے ڈیفینیٹلی، کہ اس سے آپ کی جان یعنی چھوٹنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ دیکھیں کہ پوری ریاست جو ہے یعنی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت اس پر یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یعنی معاملات نیگوشیٹ نہیں ہو پا رہا ہے کہ جس طرح یعنی ہو جانے چاہیے۔ تو اب یہ جناب کہ یہ بڑا یعنی آنکھیں کھولنے والی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے آئے ہیں
تو میں یہ سمجھتا بھی آگے فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی آنا ہے جناب، جو ریویو پٹیشن ہے پرویز مشرف غداری کیس جو ہے یعنی اس کا ڈیسیژن بھی آنا ہے. اچھا اور بھی کافی معاملات ہیں. تو میرا تو جناب مشورہ ریاست پاکستان کو یہی ہے کہ دستور کے مطابق یعنی عمل یعنی کرنا پڑے گا، آگے چلنا پڑے گا تمام معاملات کو لے کر. اب جلد از جلد یہ جو 8 فیب تک تو دستور کی یعنی خلاف ورزی ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو جو یعنی جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں اور جو سپریم کورٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی مطلب یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پوری سپریم کورٹ کا ایک مائنڈ سیٹ پتہ لگ رہا ہوتا ہے. تو جناب یہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ صرف ایک اضافی نوٹ نہیں ہے. یہ میں یعنی ابھی سے آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ آگے چل کر یہ ہی ایک روڈ میپ بنے گا آئندہ 4-5-6 سال کا، کہ جس میں یعنی ریاست کو بالکل 100% یعنی دستور کی طرف جانا ہے. اور آئی ایم شیور کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور جتنے بھی دستوری جج ہیں وہ ڈیفینیٹلی آئین کی پاسداری کرتے ہوئے یعنی اس نوٹ کو یعنی اپنے لیے ایک جو روڈ میپ ہوتا ہے وہ بنائیں گے، اور تمام معاملات کو جو ہے وہ یعنی نیگوشیٹ کرتے کرتے پاکستان، اور اس میں جو مسنگ پرسنس کا بھی ذکر کیا اور بہت ساری چیزیں. تو اب میں بس یہ ہلکا سا میں نے کی ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ جا کے آگے یعنی ایک بمباسٹک قسم کا یعنی مسئلہ بن سکتا ہے. تو لہٰذا جی سارے نال یہ گزارش ہے کہ تھوڑے کو یعنی بہت سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ یعنی پوری طرح حرکت میں ہے. اس نے ڈیفینیٹلی یہاں پر انصاف بھی فرمانا ہے، اور جو ظالم جابر ہے اس کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے ڈیفینیٹلی جی. اور مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ یعنی جو ظالم ہے وہ پیچھے رہ کر یعنی ساری کارروائی بھی کرے اور اس کی پکڑ بھی نہ ہو. تو اب مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو یعنی پاکستان کا یعنی قانون ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی یعنی حرکت میں آ رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں جی آپ کو نظر آئے گا اس میں یہ جو یعنی اضافی نوٹ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے آئندہ 6-7-8 ماہ میں پتہ نہیں کتنے کو کیس نکل آن گے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اب اس وقت یعنی اوپن ہوگی. مجھے ایسے سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ بھی لگ رہا ہے کہ بچت دی گنجائش جناب نشتہ. دستور صرف ایک چیز بچا سکتی ہے، دستور کی پاسداری، دستور پہ عمل اور دستور پہ عمل، اور کوئی راستہ نہیں ہے جی. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے، اور پسند آئے تو جناب شیئر بھی کر دو. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے تمام اداروں کو دستور پاکستان پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ امان میں رکھے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں ایک نئے نوٹ کے ساتھ.